बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तनसीर जैदी और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कोई भी मुल्क हो, कोई भी मुआशरा हो, वो कितना पुरसकून है, कितना पुरअमन है और वहाँ के आवाम कितने पुरसकून है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि कोई भी आम आदमी, कोई भी गरीब आदमी, कोई भी अमीर आदमी कितने सुकून के साथ गलियों में फिर सकता है, कितने आराम के साथ अगर उसने कोई चीज़ लेने बाहर जाना है तो वो पुरसकून अंदाज में वो चीज़ लेके घर वापस आ जाए। उसके बच्चे इस फिक्र में मुब्तला ना हों कि हमारे बाप को, हमारे भाई को, हमारी बहन को, हमारी माँ को कोई भी ख़तरा बाहर मुआशरे में लाहक हो सकता है। इसी तनाज़ुर में आज हम बात करेंगे और एक रिपोर्ट शाया की गई है और उस रिपोर्ट में बताया गया है दर्जा बदर्जा कि किस मुल्क में जराइम की शरह कितनी है। और ये रिपोर्ट 2023 की है, यानी रवां साल की है। इस रिपोर्ट को कहा गया जी कि ये मिड ईयर रिपोर्ट है और इसके मुताबिक पाकिस्तान का जो रैंक है जराइम में वो 85वां रैंक है, 85वां रैंक है और जो जराइम की शरह है वो 42.8% है, यानी 42.8% क्राइम रेशो है पाकिस्तान में मिड ईयर रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की। अब अगर हम इस रैंक को देखें 85 नंबर पूरी दुनिया में, तो ये यकीनन एक काबिल फ़िक्र बात है और काबिल तशवीश बात है। पाकिस्तान में बिलखसूस सिंध के सूबे की अगर हम बात करें, वैसे तो हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का इस वक्त कोई भी सूबा, कोई भी शहर, कोई भी ज़िला, कोई भी गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई भी आम आदमी या कोई भी अमीर आदमी पुरसकून तरीके से बाहर निकल सके, अपने काम कर सके, अपनी नौकरी पे जा सके, अपनी दुकान खोल सके। अगर कहीं भी जाना है, कोई सफ़र पे जाना है, किसी काम से जाना है, तो पुरसकून जहन के साथ कोई भी पाकिस्तानी शहरी इस वक्त नहीं निकल सकता। आज हम बात करेंगे कि वजूहात क्या हैं, हो क्या रहा है, मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या हो सकता है। जैसे कि मैं अपने पिछले व्लॉग्स में कह चुका हूं कि हम बात करेंगे मसाइल की जो हकाइक पर मबनी है और हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ सोल्यूशन भी दे सकें और अपना किरदार भी अदा कर सकें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि वैसे तो पूरे पाकिस्तान में जराइम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बिलखसूस सिंध की अगर हम बात करें और सिंध में भी ख़ास तौर पर कराची की बात करें तो इस वक्त बहुत बुरा हाल है। और उस पर सोने पर सुहागा ये हो जाता है, अभी हालिया मैंने कुछ बयानात देखे निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज साहब के। हमने देखा कि जब अगर आप में से कोई भी कराची गया हो, कभी कराची जाने का इत्तेफाक हुआ हो, जो कि मुझे भी काफ़ी दफ़ा हुआ, तो वहाँ पर एक अजीब सी फ़ज़ा है, एक अजीब सा खौफ है। और अब ये बिल्कुल नॉर्मलाइज कर लिया गया है कि वहाँ पर आप अगर बाहर खड़े हुए हैं, अपने घर के बाहर खड़े हैं, आपने फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना। आपने कोई भी अगर कोई अच्छी चीज़ पहनी है, कोई नॉर्मल कोई अच्छी चीज़ हाथ में पकड़ी हुई है, कोई घड़ी पहनी हुई है, आप गाड़ी में बैठे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके सर पे एक तलवार लटक रही है कि अभी कोई भी आएगा दंदनाते हुए आपसे, कोई भी जो भी चीज़ उसका दिल करेगा वो आपसे छीनेगा और आराम से वापस चला जाएगा। कोई उसको पूछने वाला नहीं है और कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इसमें जो सबसे आजकल जो मामला है, जो ज़बान ज़द-ए-आम है, वो है मोबाइल चोरी का। यानी हर कराची का हर शहरी इस कदर परेशान है कि कोई बंदा किसी दुकान के बाहर फ़ोन सुनता ही नहीं है। रास्ते में उसको इमरजेंसी भी हो रही होगी, 10,000 फ़ोन कर लो, वो फ़ोन नहीं उठाएगा कि यार चोरी हो जाएगा या कोई आके मुझे गोली मार जाएगा और मेरे से मेरा फ़ोन छीन कर ले जाएगा। तो ये सूरत हाल इस कदर तशवीशनाक है और शहरी इस कदर परेशान है। और उस पर हारिस नवाज साहब जो कि निगरान वज़ीर दाखिला हैं सिंध के, उनका एक बहुत ही दिलचस्प बयान सामने आया। मैं उस बयान को 10-12 बार पढ़ चुका, पहले भी पढ़ा और आज मेरा दिल किया कि मैं उस बयान पर बात करूँ। उन्होंने कहा जी कि आप, यानी वजारत दाखिला का काम है कि इस सारी सूरत हाल पर नज़र रखे, लॉ एंड ऑर्डर की जो भी सूरत हाल है उसके लिए जवाब दे वजारत दाखिला, और इन सारे एलिमेंट्स जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं या जो भी अमन ख़राब करने वाले एलिमेंट्स हैं उनको ख़त्म करना और उनसे पूछगिछ करना और उनको काबू में रखना, ये वजारत दाखिला का काम है। बहरहाल हारिस नवाज साहब ने कहा, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने मशवरा दिया है कराची के जो शहरी हैं उनके लिए और ओवरऑल सिंध में जहाँ पे भी जिन भी इलाकों में अगर ये किसी को मसला है तो उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त मशवरा दिया। वो मशवरा ये है कि अगर आपके पास कोई कीमती मोबाइल है या कोई रकम है, लेकिन उन्होंने फोर्स किया जी मोबाइल फ़ोन से कैसे बचना है चोरी करने से, तो आपने अगर शलवार कमीज़ पहनी है या कोई ख़ास कोई लिबास पहना है तो आपने उसकी अंदर वाली जेब में उस फ़ोन को रखना है, छुपा के रखें। कोई ऐसी मखसूस जेबों में अपने फ़ोनों को छुपा के रखें जहाँ पर पता ना लग सके कि आपके पास फ़ोन है। सुबहान अल्लाह, ये ऐसा मशवरा है कि आप सब अब छोड़ें सारी चीज़ें, छोड़ें पुलिस, छोड़ें सारे कानून, स्पेशल किस्म के कपड़े सिलवाना शुरू करें, उनके अंदर जेबें लगवाना शुरू करें, लोहे की जेबें। कोशिश करें कि अपनी जेबों को ताले भी लगा लें, ताले लगा के साथ घूमें, फिर ही आपकी
یہ جو موبائل ہے نا یہ چوری ہونے سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ پولیس شاید ناکام ہے اور حارث نواز صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں گے یا ہم اب پورا اس کو یقین دہانی کروائیں کہ اس سارے سسٹم کو ٹھیک کریں گے. انہوں نے بس یہ مشورہ دے دیا کہ بھئی چوری تو اب ہے، اس کا حل دیکھتے ہیں. تو جناب ایسے سوٹ سلوائیں جن کے اندر چھپی ہوئی جیبیں ہوں، پوشیدہ جیبیں ہوں، جہاں پہ کوئی چور آ بھی جائے تو پلے سے آپ کو دے جائے بھائی تیرے پاس تو فون ہی نہیں ہے، میرے سے فون لے لے بھائی. ایک یہ مشورہ ہے. پھر ایک اور آج ایک میں نے ان کا بیان سنا ہے. اس بیان میں انہوں نے کہا ہے جو کچے کے علاقے میں ڈاکو بڑے سرگرم ہوئے ہیں اور دندناتے پھرے ہیں اور ایسے وہاں پر جو ہے نا وہ ڈکیتیاں چل رہی ہیں، اغوا کیے جا رہے ہیں جیسے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اب انہوں نے ایک اور بیان جاری کیا ہے بھی کہ کچے میں ڈاکو اس لیے اتنے اسٹرانگ ہے کہ پکے میں ان کے سہولت کار بیٹھے ہیں اور ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ پکے علاقوں سے ان کی سہولت کاری کی جائے. اور اس پہ انہوں نے کہا بھی کہ اب اگر کوئی بھی جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ کوئی کارروائی کرتے ہیں تو اس کے جو رسپانسبل ہیں وہ وہاں کے سردار ہوں گے، پکے علاقے کے سردار ہوں گے. اور اگر کوئی جو ڈکیت گینگ ہے، کوئی بھی کچے کا ڈکیت گروپ جب وہ تاوان مانگتا ہے تو وہ تاوان بھی اب سردار ہی ادا کریں گے علاقے کے. اور مغوی کو جو بھی اغوا کر لیے گئے ڈاکو کی جانب سے ان کو بازیاب کرانے کی ذمہ داری بھی اب سرداروں پہ ہوگی. تو جناب پھر آپ اپنی جو وزارت داخلہ آپ جس پہ آپ بیٹھے ہیں نگران وزیر داخلہ بن کے، وہ بھی سرداروں کے حوالے کر دیں جو پکے میں بیٹھے ہیں. ساری چیزیں سرداروں کے حوالے کر دیں. جناب جواب دہ آپ ہیں، آپ وزارت داخلہ کے اوپر براجمان ہیں، آپ نگران وزیر داخلہ ہیں، کوئی سردار نہیں ہے. عوام کو جواب دہ سردار نہیں ہے. ہم عوام کو کوئی مسئلہ لاحق ہوگا تو اس نے حکومتی نمائندوں کے پاس جانا ہے، نہ کہ علاقے کے سرداروں کے پاس. ان کا جو بھی اثر و رسوخ ہے وہ ایک سائڈ پہ. آپ حکومتی نمائندے ہیں، آپ کا کام ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری انجام دینی ہے. تو یہ جناب بڑے دلچسپ ان کے جو مشورے آتے رہتے ہیں اور ایک تجاویز جو وہ سامنے رکھتے ہیں، ان کو میں جب پڑھتا ہوں تو میں ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ یار اس طرح کے مشورے اگر ان کو کوئی دیتا ہے تو اس کا بھی کمال ہے اور اگر خود ان کے ذہن میں آتے ہیں تو ان کا اپنا بھی زبردست کمال ہے. اس ساری صورتحال میں ایک اور چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سابقہ آئی جی سندھ رہے ہیں پولیس میں، ان کی جانب سے جب ان سے سوال کیا جاتا تھا بھی کہ آپ جب گرفتار بھی ہو جاتے ہیں یہ جو موبائل سنیچرز ہیں اور ڈکیت جو ہیں وہ جب کراچی میں جب کوئی بھی چوری کی واردات میں ملوث ہوتا ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد سزا اور جزا کا جو نظام ہے وہ کیوں کمزور ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جناب جو سابقہ آئی جیز ہیں ان میں سے ایک صاحب نے یہ جواب بھی دیا ہوا ہے، یہ بیان بھی دیا ہوا ہے مبینہ طور پر کہ جی کیونکہ جس کے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہوتی ہے وہ شناخت کے لیے بعد میں نہیں آتا یا اور کوئی قانونی پیچیدگی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ رہا ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سسٹم میں جا کے دوبارہ اس میں گھس کے گلیوں محلوں میں جا کے دوبارہ وہ وارداتیں شروع کر دیتے ہیں. تو جناب اس کی ذمہ دار بھی عوام ہے کہ اگر ایک شہری اتنا غیر محسوس کر رہا ہے کہ وہ شناخت کے لیے پولیس تھانے یا کسی بھی عدالت میں نہیں جانا چاہتا کہ واپسی پہ اس کو مار نہ دیا جائے، کہیں اس کو گولی مار کے نہ چلا جائے، ٹارگٹ کلنگ نہ ہو جائے، تو پھر وہ کیسے آ کے شناخت کرے بھائی؟ جب ایک بندے کو اپنی جان کا ہی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ باہر نکلے گا اور واپسی پر اس کو مار دیا جائے گا اسی پاداش میں کہ کیوں اس نے شناخت کی یا کیوں وہ باہر آیا، کیوں گواہی دینے آیا، تو پھر سزا اور جزا کا نظام ٹھیک کیسے ہے نا؟ ٹھیک کرنا کس نے ہے؟ اگر ایک آئی جی ہے اس کا کام ہے یار، آپ لا انفورسمنٹ، اس لیے آپ کو لا انفورسمنٹ کے ادارے کہا جاتا ہے نا کہ آپ نے قانون کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ سسٹم میں کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے. آپ نے شہریوں کو اتنا تحفظ دینا ہے، اتنا اعتماد دینا ہے کہ وہ باہر آ کر اس قانونی پروسیس کا حصہ بن سکے. تو یہ قانونی پروسیس جو ہے یا جو بھی قانونی پیچیدگیاں ہیں یہ تو اب ٹھیک کرنے سے ہی ٹھیک ہوں گی. اب ہم بات کر لیتے ہیں ممکنہ وجوہات کی. ایک طرف تو یہ ہے نا کہ جرائم کافی زیادہ ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے. یہ تو حقیقت ہم نے مان لیجیے کہ اس وقت پاکستان کے تمام صوبے جو ہیں اس میں جرائم کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. اب ہم بات کریں گے وجوہات کی کہ وجوہات کیا ہیں، ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. تو یہ جو لوگ اس وقت تمام تر غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث ہیں، کوئی ایک شخص جو ہے وہ جا کر ایک ریڑھی والے سے اگر لوٹ مار کر رہا ہے، کیا مجبوری ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ؟ اس سے کئی بار ایسے لوگوں سے جب سوال کیے گئے مبینہ طور پر تو انہوں نے جواب دیا جی کہ ہم غریب بہت ہیں، مجبور ہیں، گھر کے کرائے دینے ہیں، گھر پہ بچے رو رہے ہیں اور کوئی سورس نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے روزگار کا جس سے گھر میں پیسے لے کے جائیں اور اپنے بچوں کی بھوک کا کوئی علاج کر سکیں، کوئی سبب کر سکیں.
تو اس لیے جی ہمارے پاس یہی حل مچتا ہے، حالانکہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے یعنی کہ ایسے معذور لوگوں کو بھی محنت کرتے دیکھا ہے، جن کے بازو نہیں ہیں، جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، وہ محنت سے کمائی کرتے ہیں اور کمائی کر کے اپنے گھر والوں کے لیے حلال رزق لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی آپ اس کو وجہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے غربت کی وجہ سے ڈکیتی کی یا کسی کی جان لے لی، تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں۔ لیکن اس بات سے آپ منہ موڑ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان میں غربت اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ لوگ مجبور بھی ہیں، اور اسی مجبوری کو بنیاد بنا کر وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں، یا خودکشی کا یا پھر کسی کی جان لینے کا، جو کسی بھی طرح سے، میں پھر کہوں گا، یہ کسی بھی طرح سے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور جو وجہ ممکنہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں آپ نے انصاف جب آپ برپا کر دیتے ہیں نا، جب آپ انصاف کا نظام لے آتے ہیں، انصاف میں بھی ایک اور کیٹیگری ہے کہ جو وسائل ہیں ان کی منصفانہ تقسیم، غریب اور امیر میں فرق کو کم کیا جائے، اور یہ کم کرنے کے لیے آپ کو نچلی سطح پر وسائل کی منتقلی کرنی ہوگی، سہولتوں کی منتقلی کرنی ہوگی، تاکہ ایک عام آدمی بھی ذہنی طور پر سکون محسوس کر سکے۔ تو وسائل کی منصفانہ تقسیم بھی جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی اب ایک علاقہ ہے، ایک پورش علاقہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹریلز بیٹھا ہے، وہ بھی بجلی کا اتنا ہی بل دے رہا ہے اور ایک مزدور آدمی بھی اتنا ہی بل دے رہا ہے، غریب آدمی بھی اتنا ہی ٹیکس دے جا رہا ہے اور امیر آدمی بھی اتنا ہی ٹیکس دے جا رہا ہے۔ میرا مطالبہ ہے حکومت وقت سے، اس وقت تو نگران حکومت ہے، ان سے بھی مطالبہ ہے کہ آپ جہاں اتنے اقدامات کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے عوام کو ریلیف ملے، کبھی بجلی چوروں کو جرمانے کر کے، اللہ کرے کہ جو جرمانے آپ کر رہے ہیں وہ آپ وصول بھی کر لیں اور وہ قومی خزانے میں جمع بھی ہو جائیں، اور اس سے کچھ حد تک بہتری آئے، پاکستان کی معیشت میں بھی بہتری آئے۔ اسی طرح یہ جو جرائم کی شرح ہے، یہ جو جرائم بڑھتا جا رہا ہے دن بہ دن اور شہری غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں، اس کا بھی کوئی علاج کیجیے۔ میرا مطالبہ ہے کہ جہاں آپ غربت کی بات کرتے ہیں اور جہاں آپ دیگر مسئلوں کی بات کرتے ہیں، تو غربت جس وجہ سے پھیل رہی ہے، آپ اس کا بھی کوئی علاج کیجیے، کوئی حکمت عملی کیجیے کہ غریب آدمی سکون کا سانس لے سکے۔ ان جرائم پہ قابو پائیے، کوئی کوشش کریے، کیونکہ آپ لوگ پالیسی بنانے والے ہیں۔ عام آدمی وہ حکومت پاکستان کی طرف ہی دیکھے گا، کیونکہ آپ نے ذمہ داری لی ہے، آپ عوامی نمائندے ہیں۔ میں نگران حکومت کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ان کے پاس یہ منطق موجود ہے کہ ہم عوامی نمائندے نہیں ہیں، ہم عوام کے ووٹ سے نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، آپ جس بھی آئینی کام کے لیے یہاں پر آئے ہیں، جو بھی آپ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ نے الیکشن میں معاونت کرنی ہے اور انتخابات، یہ ایک شارٹ ٹینیور ہوتا ہے، آپ نے انتخابات کا انعقاد کروانا ہوتا ہے، اس میں تعاون کرنا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ، وہ کیجیے، اپنی آئینی ذمہ داری پوری کیجیے، لیکن جو کچھ آپ کے بس میں ہے ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے وہ کیجیے، کیونکہ عام آدمی کا دم گھٹ رہا ہے۔ پاکستانی قوم کے پاس بہت پوٹینشل موجود ہے، اس پوٹینشل کو صرف چینلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ارباب اختیار تک اگر یہ میرا میسج جاتا ہے، میرا یہ پیغام وہ سنتے ہیں، تو اس پر عمل کریں گے، کوشش کریں گے کہ اس ناچیز کی، اس چھوٹی سی رائے کو بھی اہمیت دی جائے گی، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب پاکستان ترقی کی راہ پر حقیقتاً گامزن ہو جائے گا، اور حقیقتاً پاکستان کے مقدر میں خوشحالی آئے گی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ مجھے تنصیر زیدی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد